बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हेड ऑन और मैं हूं मुनीफ फारूक। पेट्रोल बॉम्ब, ये पाकिस्तान के अंदर इसकी इस्तिलाह इस वक्त इस्तेमाल की जाती है जब रात के अंधेरे में पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी जाए, और पिछले 45 दिनों के अंदर ये 3 दफ़ा बढ़ाई गई है। हुकूमत का इसके ऊपर कहना यह है कि ये इसलिए बढ़ाई जाती है कि इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमत बढ़ जाती है, और पिछले दिनों बढ़ी क्योंकि एक वॉलेटाइल सिचुएशन थी, ईरान और इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट था, लिहाजा इंटरनेशनल मार्केट भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के हवाले से उतनी ही वॉलेटाइल थी। अब लेकिन सवाल यह है कि सियासी तौर पर जब आज की हुकूमत अपोजिशन में होती है तो उसका मौक़िफ़ बड़ा मुख्तलिफ होता है। वो सवाल भी मुख्तलिफ करती है, वो जवाब भी मुख्तलिफ मांगती है, और तनकीद भी बड़े मुख्तलिफ अंदाज में करती है। माजी में जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी और आज की हुकूमत उस वक्त की अपोजिशन थी, तो उस वक्त क्या कहा जाता था जब पेट्रोल की कीमत बढ़ती थी? और याद रहे कि पेट्रोल की कीमत जब बढ़ाई जाती थी तो बाय एंड लार्ज मैकेनिज्म तो यही होता था, सिवाय उस दौर के जब इमरान खान साहब की हुकूमत जा रही थी और उन्होंने जाने से पहले एक अनफंडेड सब्सिडी देकर मईशत का कबाड़ा कर दिया था। उससे पहले जितनी भी दफ़ा पेट्रोल की कीमत बढ़ाई गई, जो अपोजिशन का रिस्पॉन्स होता था वो क्या था? यानी मियां नवाज शरीफ साहब क्या फरमा रहे थे, सुनिए। और फिर देखें कि रात के अंधेरे में ये डाके मार रहे हैं, जो पेट्रोल और तेल की कीमतें जो बढ़ाई हैं वो रात के अंधेरे में बढ़ाई हैं। अब बताएं कि रात के अंधेरे में तो डाके पड़ते हैं ना, ये आवाम की जेबों पे बहुत बड़ा डाका है जो उन्होंने रात को मारा है। आज के वज़ीर आज़म और उस वक्त के कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मियां शहबाज शरीफ साहब क्या फरमा रहे थे, सुनिए। हुकूमत को 70 रुपए फी लीटर फिल फॉर उसमें कमी करनी चाहिए। हुकूमत को कोई नुकसान नहीं होगा कतन, इसलिए कि तेल की कीमतें आलमी मंडियों में तारीख की कम तरीन सतह पर हैं और हमारी जो प्राइसेस हैं वो बहुत ज्यादा हैं। इसलिए 70 रुपए फी लीटर अगर आप तेल की कीमत कम कर दे तो हुकूमत को कोई नुकसान नहीं। सर, पेट्रोल की कीमत 138 रुपए हो गई है, कुछ कहना चाहेंगे? इससे बड़ी दवाई क्या हो सकती है? ये हुकूमत तो बिल्कुल नाकाम हो चुकी है। जितनी देर रहेगी इकॉनमी और तबाह हो जाएगी। ये सिलसिला यहाँ रुका नहीं, चाहे मरियम नवाज शरीफ साहिबा हों या मरियम औरंगजेब साहिबा। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की जब कीमतें बढ़ती थी तो मौक़िफ़ एक जैसा होता था। नवाज शरीफ के दौर में बिजली 11 रुपए यूनिट हुआ करती थी। आज जब बिजली 24, 25, 26 रुपए यूनिट है तो चोर कौन है? कौन है चोर? नवाज शरीफ के दौर में पेट्रोल 70 रुपए लीटर था, आज पेट्रोल 138 रुपए लीटर है तो चोर कौन है? तारीख की बुलंद तरीन सतह पर डीजल पेट्रोल। आप जानते हो कि जब डीजल और पेट्रोल महंगा होता है तो दुनिया की हर चीज महंगी होती है। नवाज शरीफ सर झुका के इमरान खान की तरह कह देता कि हाँ जी पेट्रोल की कीमतें, डीजल की कीमतें भी बढ़ाऊंगा, ये कोई मुश्किल काम था? नवाज शरीफ कहता है हुकूमत छोड़ दूंगा लेकिन अपने लोगों पर बोझ नहीं डालूंगा। पेट्रोल रात के अंधेरे में तुम्हें बढ़ाने में शर्म नहीं आई? दिल नहीं हिला? माजी तो ऐसा ही है और सियासत भी माजी की ऐसे ही है, लेकिन आज पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की यानी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें क्यों बढ़ाई गई हैं? अवाम सरापा एहतजाज है। जवाब एक ही शख्सियत के पास मौजूद है और वो मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं प्रोग्राम में, वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम जनाब अली परवेज़ मलिक साहब। अली साहब, बहुत शुक्रिया आपका। वैसे तो आम तौर पे कहा जाता है जो बंदा ऑब्वियसली मुश्किल वक्त में हो मुश्किल इन द सेंस ये कि जब एकदम इतना ज़्यादा दबाव आए, लोग कहें, और आप तो खुद क्योंकि हल्के की सियासत करके आते हैं, हमेशा आपकी फैमिली में भी है, आप लोगों को जवाब भी देना होता है। ये पिछले 45 दिनों के अंदर आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड, मैं आपको सुनता भी रहता हूँ कि ये कोई आप अपनी मर्जी से कीमतें नहीं बढ़वाते। ज़ाहिरी बात है, आपने देखना होता है कि जिस तरीके से बाइंग की जाती है इंटरनेशनल मार्केट में क्या है। लेकिन यहाँ लोगों के ज़हनों में एक सवाल है अली परवेज़ मलिक साहब के, जी ठीक है एक जंग हुई, उससे एक वॉलेटाइल सिचुएशन पैदा हुई, लेकिन एवर सिंस 1 जुलाई तो हालात थोड़े बेहतर हुए हैं। तो ये क्या वजह है कि यहाँ पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ गई हैं? आई नो एक वेरिएबल ये ज़रूर है कि जी डॉलर रुपी पैरिटी क्या है, एलसीज किस रेट पर खुलनी है, बट ये हुआ क्या है अली साहब? और मतलब ठीक ठाक तगड़ा इंक्रीज, और ये तो पिछले 45 दिनों में 3 दफ़ा इंक्रीज हो चुका है। मुनीफ साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपने प्रोग्राम में मौका दिया, और जो आवाम की तकलीफ़ है उसको आप भी आवाज़ देते हैं, हम भी उसको करीब से देखते हैं जब हलकों के अंदर जाते हैं, तो बिल्कुल मुझे उसका एहसास है और मैं कोशिश करूँगा
کہ ایک ایسن انداز کے اندر جتنی دیر بھی میرے پاس یہ ذمہ داری اور یہ عزت میرے حلقے کی عوام نے دی ہے تو میں پاکستان کے مفاد کے اندر جو بہتر سمجھوں گا وہ کرتا رہوں گا. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ ہمارے بجٹ کے اندر چند اہداف ہم نے طے کیے ہیں کہ ہم نے وہ ریکور کرنے ہیں، اور اگر میں کوئی بھی ایسا غیر ذمہ دارانہ کام کرتا کہ جس سے بجٹ کا میرا وہ سٹرکچر کمپرومائز ہوتا تو اس کی دو قیمتیں مجھے دینی پڑتی. وہ ایک قیمت یہ تھی کہ میں آئی ایم ایف کا فریم ورک کمپرومائز کرتا، یہ جانتے ہوئے کہ اگلے 5 سال کے اندر مجھے تقریباً $100 ارب کی گراس ایکسٹرنل فائنینسنگ ریکوائرمنٹ ہے، جس کا مطلب ہوتا میں ملک کو بیلنس آف پیمنٹ کرائسس کی طرف دھکیلتا. ایک تو یہ کانسیکوینس ہو سکتا تھا. دوسرا یہ تھا کہ اگر میں ٹیکسیشن کا بوجھ کم کرتا یا چیز کو اپنی کاسٹ سے سستا بیچنا شروع کر دیتا تو میں پاکستان کا خسارہ بڑھاتا نا. تو جب خسارہ بڑھتا تو اس کے سامنے نوٹ چھاپتا اور مہنگائی دوبارہ جو 40-50% کے اوپر تھی واپس اس طرف ملک کو دھکیل دیتا. اور وہ سب سے بڑا ٹیکس ایک عام آدمی کے اوپر ہوتا ہے کیونکہ اس کی وہ قوت خرید کو برباد کر دیتا ہے. تو میں نے جو ذمہ دار انداز کے اندر فیصلہ سمجھا میں نے وہ آگے لے کے چلا. دیکھیں جو 12 جون سے لے کے تقریباً 25 جون کے اندر جو حالات تھے میرے خیال سے وہ ایکسٹرا آرڈنری تھے، ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اس کے اندر سب سے بڑی ہماری ترجیح یہ تھی کہ کسی جگہ کے اوپر بھی کوئی فیول کی شارٹیج نہ ہو. تو ایک یہ چیز آپ کے سامنے ہونی چاہیے. دوسری بات یہ تھی کہ پرائم منسٹر کی طرف سے بڑی کلیئر ہدایت تھی کہ پیٹرولیم لیوی یا کسی قسم کی ٹیکسیشن کے اندر کوئی اضافہ نہیں ہونا چاہیے. اگر کر سکو تو اس بوجھ کو کم کرنا، جو ہم نے کیا. کیونکہ آپ جانتے ہیں انڈر دی آر ایس ایف فیسلٹی جو ہم نے نیگوشیٹ کی ہوئی ہے ہمیں تقریباً $2.5 سے کاربن سپورٹ لیوی کو لگانا تھا. تو ہم نے پی ایل کو کم کر کے ٹیکسیشن کو وہاں پہ رکھتے ہوئے ہم نے اس کو بھی امپوز کیا اور وہ بوجھ بھی حکومت کے اپنے کھاتوں کے اوپر ڈالا. تو یہ دیکھتے ہوئے یہ کرتے ہوئے منیب صاحب مجھے بتائیں کہ اگر انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر پیٹرول کی یا جو پلیٹس جس کے مطابق آپ جانتے ہیں پلیٹس ایک انڈیکس ہے جو S&P کمپنی جو دنیا کی ہے اس کے مطابق یہاں پہ پرائسز گورن ہوتی ہیں، اور پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت کے اندر 3-4 بڑے بڑے پہلو ہوتے ہیں. وہ میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں اور اس کے بعد بتائیے گا میں نے کہاں غلط کیا. ایک تو یہ ہے کہ بین الاقوامی منڈی میں تیل کیا رہتا ہے، اس کے بعد اس کے اوپر پلیٹس کے اوپر پریمیم کتنا چلتا ہے کہ وار پریمیم، کنٹری رسک، یہ سارا کچھ دیکھتے ہوئے کیا ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ ڈالر آپ کو کس ریٹ کے اوپر اسٹیٹ بینک مہیا کرتا ہے. چوتھا یہ ہے کہ آپ کے اوپر ٹیکسیشن کا کتنا لوڈ ہے. اب جو موومنٹ ہوئی ہے ساری کی ساری پلیٹس کی وہ میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں اور آپ کو کیوں ہمیں یہ تبدیلی کرنی پڑی میں آپ کے سامنے حاضر کر دوں گا. پیٹرول کو اگر ہم پہلے دیکھ لیں تو 16 جون کو پلیٹس کا جو انڈیکس تھا وہ تقریباً $79 پر بیرل کے اوپر تھا. جب جنگ آگے بڑھی اور جب اس نے پیک کیا تو تقریباً 20 جون کو منیب صاحب یہ $84 پر بیرل کے اوپر گیا. بالکل ایسے ہی. اس کے بعد 30 جون کو یہ دوبارہ گرنا شروع ہوا کیونکہ وہ جنگ بندی ہو گئی. $74 کے قریب تقریباً سیٹل ہوا اور آپ کی جو ایوریج تھی اس کے اندر تقریباً، کیونکہ آپ کسی ایک دن تو منیب صاحب نہیں یہ خرید رہے ہوتے مال، آپ کو پورے پیریڈ کی ایوریج دیکھنی ہوتی ہے. تقریباً $4 پر بیرل کی انکریز ہوئی. اس کو ہم نے ٹرانسلیٹ کر کے جو کنزیومر کی پیٹرول کی پرائس انکریز تھی اس کے اندر اس کو فارورڈ کر دیا کافی حد تک. تھوڑا بہتا کیونکہ ٹویکس ہوتی رہتی ہیں بعد میں ٹرو اپ ہوتا ہے تو وہ اماؤنٹ اگلے فورٹ نائٹ کے اندر اس کو چلا جاتا ہے. تو یہ اس میں ہوا. اب جب آپ اس سے اگلے فورٹ نائٹ کے اندر آئے، جب 30 جون سے 15 جولائی کے اندر آئے تو آپ کے پاس وہ کارگوز آنے شروع ہوئے اور میں ان تینوں کمپنیوں کا بھی آپ کو نام بتا دوں گا کہ وہاں پہ کیونکہ جنگی صورتحال تھی آپ نے ٹینڈر کے ذریعے جب یہ کانٹریکٹس خریدے تو آپ نے 3 جہاز خریدے پیٹرول کے جو آپ کو پاکستان میں لائے. ایک وٹول کمپنی کا تھا جس کے اوپر آپ نے پریمیم جو جنرلی $5-6 کا تھا اس کے اوپر آپ نے $7.7 پر بیرل کا پریمیم دیا اوور پلیٹس. اس کے بعد پرابلم کہاں پہ آئی کیونکہ جب جنگ بڑھتی گئی تو آپ نے عمان ٹریڈنگ جو ان کی اپنی حکومت کی کمپنی ہے ان سے ایک ویسل خریدا تو جو $6 کا پریمیم تھا وہ $12.98 پر بیرل کے اوپر آپ کو خریدنا پڑا. اور پھر تیسرا ویسل آپ نے خریدا مہینے کے قریب اس پیریڈ کے اینڈ کے قریب وہ آپ نے برٹش پیٹرولیم سے خریدا وہ $7.81 کے اوپر اس کا پریمیم تھا. تو پلیٹس تو گرا $3 سے یا پلیٹس تو وہیں پہ مینٹین ہوا اگلے اس 15 دن کے اندر بٹ پریمیم $5 کا بڑھ گیا. تو مجھے بتائیں جب
پریمیم بڑھ گیا تو کیا اس کی پروڈکٹ کی کاسٹ زیادہ نہیں بڑھی؟ تو $5 کو آپ 280 روپے 290 روپے سے آپ ملٹیپلائی کر لیں, 159 سے ڈیوائیڈ کر لیں تو نمبر آپ کے سامنے خود آ جائے گا. میں اتنی سی گزارش پیٹرول کے سلسلے میں کرنا چاہتا ہوں. اچھا ایک بات ہے علی صاحب, ایک سیکنڈ, اب یہ کلیئرٹی کر دیجئے کہ جو 3 کارگوز آئے ہیں آپ کے پاس ابھی, نیچرلی جو اب جس پرائس پہ آپ بیچ رہے ہیں پیٹرول کنزیومر کو دے رہے ہیں, یہ ان کے سودے if I am not wrong مجھے کریکٹ کیجئے گا, یہ پچھلے مہینے کے کارگوز ہیں جو آپ نے خریدے تھے, وہ اب آ رہے ہیں, this is the same petrol which you bought last month, اسی لیے ہینس پھر ظاہری بات ہے کارگو میں پریمیم بھی پڑا. سر ہمارا وائج ٹائم تقریباً ہفتے کا ہوتا ہے, تو یہ بیسکلی فورٹ نائٹ ٹو فورٹ نائٹ چلتا ہے, بٹ یو آر ایبسولوٹلی کریکٹ, یہ پچھلے فورٹ نائٹ میں جو خریدے وہ اس فورٹ نائٹ کے اندر آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اب مجھے یہ فرمائیے گا کہ پاکستان کے عوام کے لیے, میں اس کے اوپر ایک سیاسی اور عوامی سوال بھی ہیں وہ میں ضرور کروں گا, لیکن پہلے یہ بتا دیجئے کہ ظاہری بات ہے مجھے پتا ہے آپ کے پاس کوئی میجک وانڈ نہیں ہے, I completely understand that, بٹ آج جو حالات ہے آپ کے کہ جنگ بند ہو چکی ہے, والیٹیلٹی بھی کم ہو چکی ہے, نیچرلی پریمیم بھی نیچے ہوگا, ان دا نیکسٹ اگلے 15 دنوں کے اندر حالات کیا ہوں گے اور لائکلی ہوڈ کیا ہے؟ بالکل, that's a fair question جی, میں آپ کو بتا دیتا ہوں. پلیٹس کی جو صورتحال ہے وہ 15 جولائی کو وہیں پہ بلکہ اس سے نیچے آ گئی جہاں پہ 16 جون پہ تھی, تو $74 کے اوپر اس وقت پلیٹس ہے. پریمیم جو آپ کا $13 کے اوپر چلا گیا تھا وہ واپس تقریباً $6 کے اوپر آ چکا ہوا ہے, تو یہ بھی نمبر آپ کے سامنے ہے. کرنسی کے اندر جو تھوڑا سا آپ کو پریشر نظر آ رہا ہے اس میں 1-2 روپے کی بندش آئی ہے, مگر اگر آپ میرے سے ایسٹیمیٹ کرنے کا کہیں یا پروجیکٹ کرنے کا کہیں تو I think the trend reversal should start in petrol from the next fortnight. تو یہ اچھی خبر کا اندھیا میں دے سکتا ہوں, بٹ I have no magic wand, اور ہمارے پاس جو ابھی ایکسچینج کی صورتحال ہے وہ بھی کمفرٹیبل ہے, پلیٹس بھی سیٹلڈ ہے, پریمیم بھی ریورس کر گیا ہے, so I think that is an educated estimate that I can throw at you. ٹھیک کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس بات کا اندیا یا ہم ایک پازیٹیو اندیشہ کر سکتے ہیں کہ کیونکہ چیزوں کی ریورسل ہوئی ہے اور وہ دوبارہ 16 جون والی پوزیشن پہ گئی ہیں, تو ہم لائکلی ہوڈ یہ ہے کہ آگے 1 اگست تک اگر حالات بہتر رہتے ہیں, اسٹیبل رہتے ہیں, تو ہم ریورسل کی طرف بھی, یعنی کہ پرائسز دوبارہ کم بھی ہو سکتی ہیں. ایبسولوٹلی کریکٹ جی, کیونکہ ہم اپنا 70% اپنا جو پیٹرول ہے وہ امپورٹ کرتے ہیں, اور یہی 4-5 بڑے فیکٹرز ہیں جس کے اوپر گورن کرتے ہیں. یور اسیسمنٹ از ایبسولوٹلی کریکٹ اینڈ آئی اگری ود اٹ. منیف صاحب, ہمارا جو بجٹ ڈاکیومنٹ ہے اس کے اندر تقریباً 1400 ارب روپے کی آپ نے پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کلیکٹ کرنی ہے اس سال کے اندر. ٹھیک ہے, دیٹ از دی اگریمنٹ دیٹ وی ہیو ود دی IMF, اینڈ دس انکلوڈز جو آپ نے کلائمیٹ سپورٹ لیوی لگانی تھی. میں آپ سے جو گزارش کر رہا ہوں کہ جب سے یہ جنگ شروع ہوئی ہے اور آج تک ٹیکسیشن جو ہے وہ لیوی کی شکل کے اندر اس کو $2.50 سے کم کیا گیا ہے فرام واٹ وی ہیڈ پرومسڈ ود دی IMF, تو اس کے اندر کوئی رد و بدل نہیں ہے. اب آگے جس طرح مہینوں میں چلے گا, PL کی کلیکشن کے اندر ایک بہت بڑا فیکٹر یہ بھی ہوتا ہے کہ پیٹرول اور ڈیزل کی کھپت کتنی ہو رہی ہے, اسمگلنگ کتنی ہو رہی ہے, اس کے مطابق آپ جو ڈاکیومنٹڈ فیول سپلائی ہے اسی سے لیوی کلیکٹ کر سکتے ہیں نا. تو آج تک ایسی کوئی اس کے اندر رد و بدل نہیں کی گئی. دیٹ از سم تھنگ دیٹ آئی ایم سیئنگ آن ریکارڈ as a responsible official of the government, and you can check it through facts that I can provide. ٹھیک, اچھا اب ایک جو نیچرلی ایک سوال ہے, کیونکہ آپ اپوزیشن میں بھی رہے ہیں, آپ کی ایک سیاسی گھرانہ بھی ہے, لوگ آپ کو پتہ کس طرح سے ایویلیویٹ کرتے ہیں جب آپ مینز یعنی حکومت کو, کہ یار یہ جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو I can give you obviously multiple examples کے لیے آپ لوگ یہ ہوتی رہی ہیں باتیں. میں اس پارٹ کو تو نہیں کبھی کروں گا کہ وہ جو خان صاحب نے حکومت جانے سے پہلے جو ایک میں یہی کہوں گا اکنامک بچری تھی کہ آپ کے پاس فیسلٹی نہیں تھی, آپ کے پاس سپیس نہیں تھی, کہ لیکن آپ نے پیٹرولیم پرائسز کم کر دیں اور انفنڈڈ سبسڈی دے دی اور بیڑا غرق ہو گیا اکانومی کا. بٹ اس سے پہلے, بہت پہلے, جب بھی 1 روپیہ قیمت بڑھتی تھی تو آپ کہتے تھے بڑا ظلم ہو گیا, حکومت کو اتنا کم کرنا چاہیے, اتنا نیچے لے جانا چاہیے, بڑا ظالم ہے, بڑا ظلم کر رہے ہیں. تو آج کم از کم یہ بات تو ریئلائزیشن ہوتی ہوگی علی صاحب کہ اس طرح کے معاملات کے اوپر معیشت اور اوبیسلی پیٹرولیم کی جو پروڈکٹس ہیں ان سے ریلیٹڈ معاملات پہ سیاست نہیں ہونی چاہیے.
منیب صاحب میری صرف دعا ہے کہ تاریخ میرے اس دور کو اچھے الفاظ کے ساتھ یاد کرے. میں نے ذمہ دار انداز کے اندر جو فیصلے کیے ہیں آئی ایم اوننگ اٹ. اب میں اس کی آپ کو ایک اس کا کانٹراسٹ ود عمران خان صاحب اور ان کی حکومت میں کیا ہوا تھا وہ میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. 16 ستمبر 2020 کو عمران خان صاحب کی اپنی حکومت تھی. 30 روپے کا پیٹرولیم لیوی لگا ہوا تھا پر لیٹر اور 17% سیل ٹیکس لگا ہوا تھا فیول کے اوپر. تو آج اگر 17% سیل ٹیکس لگے تو تقریباً یہ 40 روپے بنتا ہے اور اس میں 30 روپے آپ پی ایل اس کے اندر ایڈ کر لیں تو 70 روپے کے قریب تھا. جب ہم ووٹ آف نو کانفیڈنس کے اندر گئے تھے تو نہ صرف ان دونوں چیزوں کو انہوں نے صفر کر دیا تھا پر انہوں نے ڈیزل کو سعودی عربیہ کی قیمت سے بھی سستا بیچنا شروع کر دیا تھا جس کی وجہ سے پورا ملک ڈیفالٹ کے اندر چلا گیا تھا. تو یہ ان کا کردار تھا اور آج ان کے اس اقدام کو اکنامک بچری یا اکنامک ہٹ مین کے ساتھ جب اس کو کمپیئر کیا جاتا ہے تو مجھے بتائیں کیا تاریخ ان کو اچھے الفاظ سے یاد کرتی ہے. تو میں نے جو ذمہ داری کے ساتھ فیصلہ کیا آئی ایم اوننگ اٹ اینڈ آئی ول ایکسپلین اٹ ٹو مائی پیپل کہ جی میں نے کیوں کیا ہے. وہ اس کے کانسیکوینسز اگر میں نہ کرتا آپ کے سامنے تھے. اینڈ اس کے علاوہ جو آپ نے بات کی ہے منیب صاحب, میں نے اپوزیشن کے اندر 5 سال گزارے ہیں, میں اس حکومت کا حصہ ہوں اور میں پاکستان کی بہتری کے لیے اپنے ایک ایک جملے ایک ایک اپنی جو کلیم تھا اس کو آج بھی اون کرتا ہوں. اور میں نے کسی جگہ معیشت کے اوپر یا پاکستان کے ریاستی اداروں کے اوپر نہ کسی کو میر جعفر کہا ہے نہ میں نے کسی اور کو کچھ کہا ہے, کیونکہ ہمیں بحیثیت قوم اگر آگے نکلنا ہے تو کچھ ریڈ لائنز کو آپس میں طے کرنا پڑے گا. سیاست میں اور منیب صاحب آپس میں آمنے سامنے ضرور کریں, ہم ایک دوسرے کو جو مرضی کہیں, پر پاکستان کی ڈیفالٹ کو انجینئر کرنا, پاکستان کے ریاست کے اداروں کو کھوکھلا کرنا, دس شوڈ ناٹ بی ایکسیپٹیبل ایٹ اینی کاسٹ. تو ان چیزوں کے مطابق آپ میرے کردار کو بھانپ لیں, میں آپ کے سامنے اس کا ایک ایک جواب دینے کو تیار ہوں. بالکل ٹھیک ہے. آپ کے کردار کو تو نیچرلی جو آپ کا سیاسی کنٹریبیوشن ہے اور اوبیسلی جو آپ کے پاس منسٹریل رسپانسبلٹی ہے وہ لگ بھی رہا ہے, اینڈ اوبیسلی ایوری ون اسپیکس ہائی آف یو. نیچرلی جب آپ اپنا اسٹنٹ کمپلیٹ کریں گے اس کے بعد ایویلیویٹ بھی لوگ کریں گے, بٹ جو بہت ساری باتیں اور ہوتی رہی ہیں ماضی کے اندر سیاست میں وہ اپنی جگہ, بٹ سنس آپ یو آر اویئر اور آپ یہاں پر موجود ہیں ٹورڈز دی اینڈ, یہ بتائیے گا کہ لوگوں میں ایک بڑا سوال ہے کہ جی وہ پورے پاکستان کے اندر کوئی 30 لاکھ کے قریب درخواستیں پڑی ہوئی ہیں, لوگ گیس نہیں ہے اور گیس واقعی ہی نہیں ہے. کیا پلاننگ ہے آپ کی, ہو کیا رہا ہے, کوئی آلٹرنیٹ انرجی سورس پرووائڈ کیا جائے گا یا بس ایسے ہی کام چلے گا؟ منیب صاحب میں آپ سے اب اس سوال کا کیا جواب دوں آپ کو, پھر میری بات سن کے مجھے نہیں پتا ہنسی آئے گی کہ رونا آئے گا. گیس تو میرے پاس اتنی ہے کہ شاید میرے کانوں سے نکل رہی ہے, پر وہ ساری امپورٹڈ گیس اور RLNG ہے. انفارچونیٹلی اس ملک کے ساتھ ہم نے جو کانٹریکٹس کے ساتھ کیا ہے نا, اس کے جو کانسیکوینسز ہیں میرے خیال سے اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے پاکستان کو کمزور کس طرح کیا ہے. یہ جو پچھلی گیس کی پرائس انکریز جو کرنی پڑی ہے جو ہم نے ڈومیسٹک سیکٹر کو تو انسولیٹ کافی حد تک کیا پر باقی شعبوں میں بڑھانی پڑی, اس میں تقریباً $700 ملین سے $1 بلین کی وہ مہنگا ایندھن ہے جو پاور ڈویژن نے ہم سے آرڈر کروایا اور آج وہ اس کے اوپر اپنے پاور پلانٹس چلانے کو تیار نہیں ہے, اور میری سوورن کمٹمنٹ ہے 2031 تک. تو یہ تو معاملہ ہے قیمت کا. اگر RLNG کی قیمت جو تقریباً 3,500 روپے اس کے اوپر کوئی گیس کا کنیکشن لینا جائے تو یہ تو ہم پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ معاملہ ٹیک اپ کر رہے ہیں, کیونکہ شاید ہمیں اس کی اجازت دے دینی چاہیے, کیونکہ آج LPG سے پھر بھی یہ 20-25% سستا ہے. تو لوگوں کا بھی بھلا ہو جائے گا, ہماری ایکسیس RLNG کی بھی وہاں پہ کچھ نہ کچھ کھپت ہوگی, پر دی پرابلم از فار بگر دین دیٹ. دیکھیں آپ اس ملک کے اندر اوگرا نے جو اپنی ڈٹرمنیشن کی ہے منیب صاحب, اس کے اندر 1800 روپے پر MMBTU کے اوپر آپ کا حساب پورا بنتا ہے. پیٹرولیم ڈویژن کو, گیس سیکٹر کو آپ بجٹ میں سے روپے کی سبسڈی نہیں دیتے اور پاور ڈویژن کو آپ 1000 ارب کی سبسڈی دیتے ہیں. اس کے بعد اگر آپ پیٹرولیم ڈویژن اور گیس سیکٹر کو مجبور کریں کہ لوگوں کو 300 روپے پر MMBTU کی گیس بیچیں, 500 روپے MMBTU کی گیس بیچیں, تو مجھے بتائیں پھر آپ یہ پریشان کیوں ہوتے ہیں کہ سرکولر ڈیٹ گردشی قرضہ جو ہے گیس سیکٹر کا وہ 2-2.5-3 ہزار ارب کے اوپر جا رہا ہے. پھر ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے نا. اگر ہم اب اس کو بھی چھوڑ کے
مقامی گیس کو چھوڑ کے امپورٹڈ گیس کو ہم اگر 300 روپے کی 3000 کی لا کے 300 کی بیچنا چاہتے ہیں تو گردشی قرضہ تو کبھی قابو نہیں آئے گا. اور اگر آپ نے آئی ایم ایف کے ساتھ یہ طے کیا ہے کہ آپ نے گردشی قرضے کا بڑھاؤ ختم کرنا ہے تو آپ کو اس کی وجہ سے اپنے ٹیرف کو بڑھانا پڑے گا. میتھمیٹکلی دیر از نو ادر سولوشن. تو ہمیں ان چیزوں کو تھوڑا سا ہولسٹکلی دیکھنا پڑے گا. اسی لیے میں نے وزیر اعظم صاحب سے گزارش کی ہے کہ پاور اور پیٹرولیم آر دا ٹو وہ کیا کہتے ہیں فیسز آف دا سیم کوائن. آپ کیبنٹ کمیٹی آن انرجی میں بیٹھ کے ان معاملات کو سیٹل کریں ورنہ پاکستان ول ناٹ بی ایبل ٹو اوور کم دیز چیلنجز. اینڈ آئی ایم گریٹفل ٹو دا پرائم منسٹر. انہوں نے مجھے پوری اجازت دی ہے کہ آپ نے جس طرح سے اس معاملے کو ٹیکل کرنا ہے لوگوں کے مفاد کو دیکھتے ہوئے, یہ کوئی سمجھ کی بات نہیں ہے کہ جی بجلی کے ہم نے کسٹمر سے بوجھ اٹھا کے گیس کے کسٹمر پہ ڈال دیا اور ان 1 کروڑ لوگوں کے اوپر سارا بوجھ کر دیا. وی ہیو ٹو فائنڈ ہولسٹک سولوشنز, سسٹینیبل سولوشنز جو پاکستان کے مفاد کے اندر ہو. پلیز بیئر ود می, انشاءاللہ تعالیٰ اگلے 3 سے 6 مہینے کے اندر آپ اس کے اوپر مٹیریل پروگریس دیکھیں گے. بہت شکریہ وفاقی وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. پیٹرولیم مصنوعات پر لوگوں کا احتجاج کرنا وہ اپنی جگہ موجود ہے, لیکن جو ویریبلز انہوں نے بتائے اور جو پوزیشن ان کی ہے نیچرلی فیڈ بیک آپ نے دینا ہے کہ آپ کس حد تک کنونسڈ ہیں. لیکن ایک اچھی خبر جو انہوں نے دی ہے وہ یہ کہ اس کے کافی قوی امکانات ہیں کہ اگلے 15 دنوں کے اندر یہ پیٹرولیم پروڈکٹس کی قیمتیں واپس بھی جا سکتی ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں جناب محمد زبیر صاحب, فارمر گورنر سندھ ہیں, سینئر سیاستدان ہیں. بہت شکریہ زبیر صاحب آپ کا. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب عامر الیاس رانا صاحب, سینئر صحافی ہیں. بہت شکریہ آپ دونوں معزز شخصیات کا. زبیر صاحب, میں اس وقت جو حالات ہیں ہم اوبویسلی بہت سی چیزوں کو ڈسکس کرتے ہیں. کافی عرصہ گزر چکا ہے, کافی وقت گزر چکا ہے. آج بھی عمران خان صاحب تو جیل میں ہیں. اب جو سپرنٹینڈنٹ جیل کا کل ایک بڑا لمبا چوڑا پریس ریلیز آئی کہ عمران خان صاحب کو یہ سہولتیں ہیں, ان کی ہمشیرہ کہہ رہی ہیں کہ یہ سہولتیں نہیں ہیں اور یہ جھوٹ بول رہے ہیں. کچھ حد تک تو عمران خان صاحب کے حوالے سے جو بات ریکارڈ کے اوپر بھی ہیں کہ ان کو لائٹ کے مسائل رہے ہیں, ان کی بتی شتی بھی بند کی جاتی رہی ہے, سارا کچھ ہوا ہے. لیکن عمران خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے, یہ بات اب آج دوبارہ ان کی ہمشیرہ نے کی ہے اور یہ کوئی پہلا موقع نہیں ہے. وہ پچھلے 2-3 سال سے یہی بار بار کہا جا رہا ہے کہ ان کی جان کو خطرہ ہے. کیا آپ کے نزدیک عمران خان صاحب از ولنریبل خدا نہ خواستہ ان دیٹ کیس کہ ان کو کوئی جان کو خطرہ ہے, یا از اٹ جسٹ ایک جو ان کی قید ہے وہ بس جاری ہے اور وہ ختم نہیں ہونی؟ منیب, میں یہ ظاہر سی بات ہے, آئی ہیو نو ایکسیس ٹو انفارمیشن, ایک شخص کا ورڈ اگینسٹ ادر پرسنز ورڈ. بٹ جس طرح رانا ثناء اللہ نے ایک انٹرویو میں بڑا اچھا کہا تھا کہ قید ہوتی ہے, اس میں یہ کہنا کہ کھانا کیا ملتا ہے اور کھانا نہیں ملتا, ایشو کھانے کا تو ہوتا ہی نہیں. ایشو یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص کو ایک آپ نے سلاخوں کے پیچھے رکھا ہوا ہے, اور ہو سکتا ہے بہت کمرہ کھلا ہو اور وہاں کھانا بھی بڑا اچھا ہو اور لائٹ کا بھی نیا ایشو. میں نے آپ کا ایک کلپ سنا تھا جس میں آپ نے یہ کہا تھا کہ کچھ مسائل رہے ہیں, بٹ وہ یہ جو ہے دیٹ از ناٹ این ایشو میرے لیے کہ کھانا ان کو اچھا ملتا ہے یا نہیں ملتا یا وہ کتنے ولنریبل ہیں. میرے نزدیک دا ایشو جو ڈسکس بھی کرنا چاہیے, قید ہے, کیوں قید ہے, لیجیٹمیٹ ہے, نہیں ہے, کیا چانسز ہیں ان کے باہر نکلنے کا, دوز آر ریئل ایشوز. اور اس سے ہی میرا خیال ہے ایٹ لیسٹ میرے لیول پر تو میں اسی قسم کی بات کروں گا بجائے یہ کہ کھانا کتنا اچھا ہے. بٹ آپ کے نزدیک, بٹ آپ کے نزدیک میں جب obviously vulnerability کی بات کر رہا تھا تو ان دیٹ اس کا مطلب اس کانٹیکسٹ میں یہ تھا کہ جو ان کے حالات ہیں وہ جیل میں بھی ہیں, وہ باہر بھی نہیں نکل پا رہے اور حالات بھی نہیں ٹھیک ہو پا رہے. سو یہ ایک نئی تاریخ لکھی گئی ہے, اور میں آپ سے اس لیے پوچھ رہا ہوں کیونکہ آپ نے کچھ چیزوں کو تبدیل ہوتے ہوئے دیکھا. میاں نواز شریف صاحب کو ڈسکوالیفائی کیا گیا, پھر الیکشن سے پہلے گرفتار ہوئے, لیکن ان کے لیے رستہ بنا, رستے نکل آئے. یہاں ایسا کوئی رستہ نہیں نکلا. یہاں ایسا رستہ نہیں نکلا, اس میں میرا خیال ہے 2-3 ریزنز ہیں. ایک تو ان کی اپنی جو عمران خان کی پرسنالٹی ہے اس سے ہے کہ وہ کس حد تک نیگوشیٹ کرنے کے لیے تیار ہیں, کس حد تک لچک دکھانے کے لیے تیار ہیں. کیا وہ نواز شریف کی پرسنالٹی رکھتے ہیں یا ذوالفقار علی بھٹو کی طرح کی سوچ رکھتے ہیں کہ جو ہسٹری میں زیادہ دیکھ رہے ہوں کہ جی ہسٹری کیسے یاد کرے گی. یہ تو ظاہر سی بات ہے, اگر پیور اس حساب سے دیکھیں کہ
جو بھی انہوں نے ایفرٹ کیا ہے یا ان کی پارٹی نے ایفرٹ کی ہے ابھی تک اس سے کوئی بھی نتائج نہیں نکلے. اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. اینڈ آئی تھنک پی ٹی آئی کا ورکر, پی ٹی آئی کا لیڈر ڈس اپوائنٹڈ ہوگا اور ہونا بھی چاہیے. اب کیا چینج کرنی چاہیے اسٹریٹجی؟ بالکل چینج کرنی چاہیے اسٹریٹجی. کس طرح سے اسٹریٹجی؟ کیا اسلام آباد میں دھرنا دینے سے بات بنے گی؟ میرا نہیں خیال ہے کہ اس سے بات بنے گی. لیکن ایک چیز میں ضرور کہتا ہوں منیب کہ اسٹریٹجی ضرور چینج کریں کہ پارلیمنٹ میں آپ نے کے اندر کیسے کرنا ہے اور پارلیمنٹ سے باہر کیسے کرنا ہے اور میڈیا میں کیسے یا باہر کے ملکوں میں کیسے احتجاج کرنا ہے یا اویئرنیس کریٹ کرنی ہے. لیکن ایک چیز میں ایز این انڈیپینڈنٹ کہوں گا کہ کوئی بھی ڈیل نہیں ہونی چاہیے. اگر ان کا قصور ہے تو ان کو سزا ملنی چاہیے, جو میں سمجھتا ہوں کہ نہیں ہے. ہی از سمپلی آن دا رانگ سائڈ, جیسے نواز شریف آن دا رانگ سائڈ پر تھے, جیسے ذوالفقار علی بھٹو آن دا رانگ سائڈ پر تھے, جیسے اور بے نظیر شہید آن دا رانگ سائڈ تھیں. اس کی وجہ سے وہ جیل ٹرمز تھے. اس وجہ سے نہیں تھے کہ بے نظیر نے غداری کی تھی یا آصف زرداری کی بڑی اگزامپل ہے یا شہباز شریف کی بڑی اگزامپل ہے. آپ کیا یہ کہہ سکتے ہیں زبیر صاحب کہ ایک وقت ہوگا, اللہ تعالیٰ آپ کو بھی زندگی صحت دے, اور اگر ہم بھی زندہ سلامت رہے تو آپ کسی پوچھ رہے ہوں گے اور ہم شاید یہ ڈسکس کر رہے ہوں گے کہ ہاں ہسٹری نے کیسے کیسے خود کو ریپیٹ کیا ہے, اور پھر عمران خان صاحب کے ساتھ بھی بڑی زیادتی ہوئی, دیکھیں پھر ان کو بھی ریلیف مل گیا. کیا آپ کو لگتا ہے یہ بھی ہوگا, کیپنگ ان مائنڈ دی ہسٹری؟ ہوگا, 100% ہوگا. کیونکہ منیب آپ نے ذکر کیا تھا نا, میں نے خود دیکھا ہے, تو ہمیں تو بتایا گیا تھا نا, ڈائریکٹلی مجھے بتایا گیا تھا کہ نواز شریف غدار ہیں. نواز شریف نے کتنی غداری کی ہے, اور اس وقت بھی میرا موقف یہی تھا جو آج ہے کہ نو, کوئی غداری نہیں کی ہے. ہی از سمپلی آن یور رانگ سائڈ, اس لیے وہ اندر بند ہے, اس لیے وہ ڈسکوالیفائی ہوئے ہیں. تو میرا, اور اس سے پہلے بے نظیر بھی جب اندر بند تھی, یا آصف زرداری, میرا اس وقت بھی موقع. پرویز الہی از اے کلاسک ایگزامپل. 40 سال تک he was on the right side of the establishment, اور ان کو 5 منٹ تھانے نہیں جانا پڑا. ایک دفعہ وہ on the wrong side آیا اور آپ دیکھ رہے ہیں ان کے ساتھ حشر کیا ہوا. حشر کیا ہوا, ٹھیک. اب رانا صاحب یہ بات تو ویسے سیاسی طور پر یا اگر میں کہوں تاریخی طور پر تو درست ہے کہ جو رانگ سائڈ پر چلا جائے اس کے لیے معاملات مختلف ہوتے ہیں. تو کیا میں وہی بات آپ سے بھی پوچھوں گا کہ بحیثیت صحافی کیا یہ چیز آپ بھی دیکھتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ یہ بھی آپ اپنے میموائرز میں لکھیں گے یا آپ رپورٹ کریں گے جی فلانے کے ساتھ یہ ہوا اور عمران خان کے ساتھ بھی یہ ہوا, اور پھر ایک دن ان کے خلاف بھی تمام کیسز ختم ہو گئے؟ دیکھیں, یہ تو ہم اس کو مکافات عمل کہہ سکتے ہیں, اور یہ چکی ہے جو پیسی جا رہی ہے, لوگ پیس رہے ہیں اس میں, اور بڑے شوق سے سب اس کے اندر آنا چاہتے ہیں. ایک دور میں جو زبیر صاحب نے ذکر کیا, یہ جنرل باجوہ کے پاس جاتے تھے اور بات کرتے تھے, تو جنرل افتخار بابر جو آج کل این ڈی یو کے ہیڈ ہیں, وہ ڈی جی آئی ایس پی آر تھے, وہ کہتے ہیں کہ یہ آئے تھے ہمارے پاس اور ہم نے کہا کہ آپ عدالتوں سے رجوع کریں, ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں. آج بھی ڈی جی آئی ایس پی آر بار بار کہتے ہیں کہ آپ ہم سے کیوں بات کرتے ہیں, آپ جا کے سیاسی حکومت سے بات کریں, ہمارا اس سے کچھ لینا دینا نہیں. تو عمران خان کب یہ بات کہہ رہے ہیں, وہ تو کہتے ہیں میں نے بات ہی فوج سے کرنی ہے, وہ کسی دوسرے سیاسی جماعت سے تو بات کرنا ہی نہیں چاہتے. لیکن جس فوج سے بات کرنا چاہتے ہیں, کل اس کے سپہ سالار پہ پھر الزام انہوں نے اپنی ہمشیرہ کے ذریعے لگایا, ٹویٹ پہ لگایا کہ جو کچھ بھی ہوگا تو فیلڈ مارشل اس کے ذمہ دار ہوں گے. تو یہ تو ایک نئی پلاننگ مجھے نظر آ رہی ہے اس سینس میں کہ جو 5 اگست جس میں ہمیں آدھا گھنٹہ کھڑے ہونے کی سزا دی گئی تھی 2019 کو, کہ جو مقبوضہ کشمیر کو انڈیا کے حوالے کیا تھا اور ورلڈ کپ جیت کے یہ آ گئے تھے ٹرمپ کے ساتھ ہی, اور ہمیں یہ کچھ اور سمجھا رہے تھے. تو اس دور میں کیا ہو رہا تھا کہ بالکل ایک پیج تھا, بالکل زبانیں بڑی ٹھیک تھی, گپ شپ ٹھیک تھی. آج وہ چاہتے ہیں وہی کچھ ہو جائے. تو یہ تو نہیں ہونے جا رہا فی الحال. تو جب عمران خان کوئی پولیٹیکل بات کریں گے تو راستہ بنانا پڑتا ہے, راستہ تب بنتا ہے جب آپ دیوار میں ٹکر مارتے ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ آپ کو اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کے علاوہ بھی کچھ ہوتا ہے. جیسے رانا ثناء اللہ کی اگزامپل دی زبیر بھائی نے, بڑی اچھی دی, لیکن وہی رانا ثناء اللہ کہتے تھے کہ میں جب جیل میں تھا تو شیرہ چینی پھینک دی جاتی تھی نیچے تاکہ کیڑیاں آئیں اور میں بیٹھ بھی نہ سکوں. تو جیل ہوتی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. مختلف لوگوں کو مختلف طرح سے. پر رانا صاحب آج عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں میری بیگم کے ساتھ یہ سب کچھ ہوتا ہے کہ وہ چھت سے چوہے ٹپک گر جا رہے ہیں, ان کو پتہ نہیں, بخاری صاحب نے کہا جی ان کو پانی بڑا گندا ملتا ہے وضو کے لیے, اور مطلب سو آن سو فورتھ. پتہ نہیں اس میں سچائی کیا ہے, غلط کیا ہے. یہ جو انہوں نے باتیں زلفی بخاری صاحب نے کی, ان کا تو کوئی ایویڈنس نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں ہے. لیکن اگر رانا صاحب نے اس وقت تکالیف کا بتایا تھا, تو آج عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میری بیوی کو شدید ظلم کیا جا رہا ہے صرف مجھے توڑنے کے لیے. بار بار ہر ٹویٹ میں وہ یہ بات کر رہے ہیں.
دیکھیں زیادتی ہے نا, اگر یہ بات درست ہے اور یہی کچھ ہو رہا ہے تو زیادتی ہے. ان کے پاس اصل میں پہلے جو آج عمران خان کو سہولیات حاصل ہیں وہ عدالتوں نے دی ہوئی ہیں نا, کوئی کسی جیلر نے تو نہیں دی. جیلر نے اسی کے حساب سے ایک پوری لسٹ کل پریس ریلیز کی صورت میں نکال دی کہ ہم یہ سہولیات دے رہے ہیں. میرا خیال ہے بیگم بشرا کے لیے بھی جیلر کو وضاحت کرنی چاہیے کہ یہ الزام ان کے اوپر بڑا سنگین آیا ہے اور ایسا ہو رہا ہے, تو ہم سب اس کے کہیں گے کہ یہ زیادتی ہے. لیکن یہ جو بات انہوں نے ساتھ یہ کہی کہ یہ اس لیے اذیت دی جا رہی ہے کہ فیلڈ مارشل جو تھے اس وقت DGI تھے, جب ان کو ہٹایا گیا تو وہ زلفی بخاری کے ذریعے بیگم بشرا سے بات کرنا چاہ رہے تھے اور وہ فون نہیں لے رہے تھے. تو دیکھیں نا, یہ باتیں اب شروع کی ہیں. جب ان کو ہٹایا گیا تھا تو سارا میڈیا کہہ رہا تھا کہ انہوں نے عمران خان کو بذریعہ جنرل باجوہ یہ انفارمیشن ود شواہد دی تھی کہ کیا فیملی کے اندر وہ جو گولڈ کی گفتگو ہو رہی ہے, گھڑیوں کی ہو رہی ہے اور کیا کیا چیزیں مانگی جا رہی ہیں, یہ وہ چیزیں تھیں جس کی بنیاد پہ انہیں ہٹایا گیا تھا. لیکن اس وقت اس کی تردید نہیں کی گئی تھی. آج پولیٹیکل حالات مختلف ہیں تو اب ہم اس پہ کیا کہہ سکتے ہیں. نہیں, بٹ یہ جو زبیر صاحب کا آرگیومنٹ ہے کہ کوئی بھی برا نہیں ہے, صرف سارے اسٹیبلشمنٹ کی رانگ سائڈ پر ہوتے ہیں جس کی وجہ سے رگڑا لگ جاتا ہے, اور خان صاحب بھی صرف اسٹیبلشمنٹ کی رانگ سائڈ پہ ہیں. ایز اے میٹر آف فیکٹ اگر آج ان کے معاملات ٹھیک ہو جائیں یا معاملات ٹھیک ہو گئے ہوتے تو حالات فرق ہوتے. یہ بات تو عامر بھائی آپ کو بھی پتہ ہے. نہیں, لیکن میں وہ تھوڑی سی ایک بات رہ گئی تھی چودھری پرویز الہی کا. انہوں نے کہا ہم بڑی بات کرتے ہیں لیکن چودھری پرویز الہی کو بے نظیر بھٹو مرحومہ کے دور میں باقاعدہ رگڑا لگا تھا, چودھری شجاعت کو بھی لگا تھا, انہیں پکڑا گیا تھا. ایسی بات نہیں ہے کہ وہ بالکل چاہے ہسٹری میں رانگ سائڈ پہ تھے یا صحیح سائڈ پہ تھے, ان کے پورے خاندان نے سیاسی طور پہ بہت سہولتیں برداشت کی ہیں. انہوں نے اس کی پولیٹیکل قیمتیں ادا کی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ وہ صرف ون وے تھے اور یہ پہلی دفعہ پکڑے گئے تھے, نہیں, یہ پہلے بھی ان کو مختلف, یہ نواز شریف کے ساتھ تھے تب بھی سزائیں بھگت رہے تھے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. جب وہ نواز شریف کے ساتھ تھے تو تب بھی ان کو بے نظیر بھٹو نے پورا رگڑا لگایا تھا. اچھا زبیر صاحب, ایک بات ہے, آپ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ فلانا رانگ سائڈ پر ہے, میاں نواز شریف صاحب تھے, اب پھر اس میں جو آرگیومنٹ آتا ہے نا, دلیل, وہ یہ کہ ایکسٹینٹ کیا تھا, وہ یہ کہ میاں نواز شریف نے آج تک وہ نہیں کیا جو عمران خان کر گزرے. میاں نواز شریف صاحب نے ان کے فالنگ آؤٹ ہوتی رہی ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے, بٹ میاں نواز شریف یا ان کی جماعت اس ایکسٹینٹ پہ کبھی نہیں گئی جہاں خان صاحب چلے گئے ہیں, کیونکہ خان صاحب نے ایک نئی تاریخ رقم کر دی ہے ان دیٹ سینس, لہٰذا خان صاحب کی بھرپائی بھی پھر اسی طریقے سے ہوگی. میرے خیال ہے منیب, میں عینی شاہد ہوں ان سب چیزوں کا جس طرح سے اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ پر اٹیک, اور خاص طور پر مریم نواز شریف جب بات کرتے تھے تو نواز شریف بڑے, آپ کو پتہ ہے جو ان کی نیچر ہے کہ جنرل قمر باجوہ صاحب آپ کو اس کا جواب دینا پڑے گا, وہ تو ایسے بات کرتے تھے. مریم نواز ایسے نہیں بات کرتی تھی, ویل اسمیش یو, ٹویٹ کر کے ساتھ میں ہمیں کہہ کے کہ ٹویٹ کریں کہ ویل اسمیش یو. اس وقت کے, اب میں ظاہر ہے ذکر نہیں کرنا چاہتا بڑے بڑے جنرلز کے حوالے سے, کچھ بھی نہیں چھوڑتی تھی. وہ کہتے میں اس گناہ میں شامل نہیں ہوں جو یہ گناہ سرزد کیا گیا ہے ایکسٹینشن دے کے جنرل باجوہ. کون سی چیز نہیں کہتی تھی, کون سی چیز وہاں نعرے لگتے تھے, میں خود سٹیج پر بیٹھا ہوتا تھا, یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وہ سب کچھ ہوتا تھا. اب وہ ڈگری کی آپ بیٹھ کے ایک ایک کلپ کے جی اچھا یہ انہوں نے کیا کہا ہے, انہوں نے کیا کہا ہے, بٹ نیچر تو تھی نا. نواز شریف کے آپ 2000 کے بعد کے انٹرویوز اٹھا کے دیکھ لیں کہ میں کسی سپر پرائم منسٹر کو نہیں ایکسیپٹ کرتا, ان کا کام کیا ہے, ان کا پالیٹکس میں وہ ساری چیزیں کرتے تھے نا. 2006 میں جب چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کیا تھا اس کی بنیاد کیا تھی, اس کی بنیاد یہ تھی پیپلز پارٹی اینڈ PMLN بوتھ ہیڈ کم ٹو ریئلائزیشن کہ ہم جو ایک دوسرے کو گرانے کی کوشش کرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے, اس کو کمٹ کیا تھا کہ ہم یہ نہیں کریں گے, اور آگے چل کے پولیٹیکل جو لیڈرشپ ہے وہ آپس میں پارلیمنٹ میں جا کے اور فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکٹورل پروسیس انشور کر کے آگے چلیں گے. تو اب یہ کہنا کہ جی اس نے کتنا کہا ہے, اس نے کتنا کہا ہے, وہ اس وقت کہا تھا, انہوں نے بھی کہا تھا, انہوں نے بھی کہا تھا. اگر میں یہ کہوں کہ سب سے 3 میجر پارٹیز میں سب سے کم فوج پر اگر کسی نے تنقید نہیں کی ہے, بہت ہی کم کی ہے, وہ پیپلز پارٹی ہے. ایون اگر آپ بے نظیر کو دیکھیں, ان کے والد صاحب کو ٹانگ دیا تھا. ان کی اور مرتضیٰ کی لڑائی اس بات پر تھی کہ مرتضیٰ بھٹو اس ایکسٹینٹ تک چلے گئے تھے, بے نظیر واز ناٹ ریڈی ٹو گو ٹو دیٹ ایکسٹینٹ. سو آپ پیپلز پارٹی کو تو کہہ سکتے کہ ہاں انہوں نے کبھی بھی وہ میں اس آرگومنٹ میں جو آپ نے باتیں زبیر صاحب فرمائی ہیں, میں اس آرگومنٹ, وہ تو پھر ظاہری بات ہے وہ ایک لمبی بحث ہے, لیکن آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے بھی بہت کچھ کہا اور مریم نواز شریف صاحبہ نے بھی بہت کچھ باتیں کی اور بٹرنس تو ادھر بھی عروج پر تھی.
تو بہت کچھ ہوتا رہا اور میاں نواز شریف صاحب کے کلپ. لیکن آئی لیٹ عامر الیاس رانا صاحب ٹو آنسر دس کہ رانا صاحب پھر اگر دونوں سائڈ پر تنقید ایک جیسی ہے تو پھر جو آگے سے رسپانس ہے، برتاؤ ہے، وہ مختلف کیوں؟ کیا آج اسٹیبلشمنٹ زیادہ سخت ہے؟ اصل میں زبیر صاحب بہت ساری چیزوں کے گواہ ہیں. تو 9 مئی کی بھی گواہی کسی نے نہیں دیکھی ایسی، کسی سیاسی جماعت نے جس طریقے سے GHQ پہ، ISI آفیسز پہ، PF بیس پہ، مختلف جگہوں پہ جو ہماری انسٹالیشنز ہیں ان پہ حملے کیے ہوں. تو فرق ہے بڑا واضح، اور فوج اس میں کوئی چھپاتی بھی نہیں، وہ کسی کے ذریعے میسیج نہیں کرتی. وہ DGIs پہ آ کے کہتے ہیں کہ یہ حملے ہوئے ہیں اور اس پہ آپ کو معافی مانگنی چاہیے. معافی نہیں مانگتے تو ٹھیک ہے. معافی مانگنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اس سے کچھ بڑا ہو جائے گا، لیکن یہ ہوتا ہے کہ آپ آئندہ کوئی ایسا نہ کرے تاکہ سب کو لیسن ہو. تو یہ لیسن سیاست میں اس طرح ہوتا ہے جب آپ لڑائی لڑنے جا رہے ہیں. کبھی آپ کہتے ہیں میں صرف ان سے بات کروں گا، کبھی آپ کہتے ہیں مجھے کچھ ہوا تو مجھے فیلڈ مارشل کی وجہ سے ہونا ہے. تو ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ آپ میٹھا میٹھا ہاپا پر کڑوا کڑوا تھو، ایسا نہیں ہو سکتا. زبیر صاحب ساری چیزوں کے گواہ ہیں. انہیں بہت ساری چیزیں ذاتی طور پہ رنج کی وجہ سے بھی آج گواہی کی صورت میں نظر آ رہی ہے. انہیں بول دینا چاہیے. بہت کچھ بول رہے ہیں، بہت سارے لوگوں نے پہلے بھی بولا ہے، اور وہ ٹائم چلتا ہے اسی طرح کہ جی آج آپ کی بات سنی جا رہی ہے. تو انہیں جو بھی چیزیں ان کے ذہن میں ہیں، جو انہوں نے خفیہ رکھی ہوئی ہیں ابھی تک، ویسے تو میرے خیال میں ساری چیزیں بات کر ہی چکے ہیں، لیکن جو ہیں وہ کریں. لیکن مجھے ایک بات ضرور ہے کہ جب یہ مریم نواز والی بات پچھلے دنوں بھی آئی تھی تو شاید عظمہ بخاری نے یا مریم اورنگزیب نے بڑی وضاحت کے ساتھ اس پہ جواب دیا تھا کہ یہ نعرے ان کی موجودگی میں لگے تھے اور سٹیج سے پھر وہ نعرے بند کروائے گئے تھے. یہ نہیں تھا کہ وہ لگوا رہی تھی اور وہ کہہ رہی تھی. یہ تو میں نے سنا ہے. اچھا، ویسے تو میرے خیال میں کوئی چیز بچی نہیں ہے، بٹ آئی تھنک ہمارے پاس وقت بھی اس سیگمنٹ کے لیے نہیں بچا. بٹ آگے اس بحث کو مزید جاری رکھیں گے. ایک دلچسپ مکالمہ تھا جناب محمد زبیر صاحب اور عامر الیاس رانا صاحب کے مابین. پروگرام آپ نے دیکھا جی، اس کا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا. دیکھنے کا بہت شکریہ. خدا حافظ.